गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज एज विद फरिया इदरीस। तहरीक इंसाफ के 4 साल दौर में महंगाई की गर्दान करने वाला पीडीएम इत्तेहाद महंगाई खत्म करने के लिए इक़्तिदार में तो आ गया, लेकिन अब पता ये चला है कि वो दरअसल अपने खानदान और अजीज व अकारिब की महंगाई शायद खत्म करने के लिए आए थे। जिस पीडीएम इत्तेहाद को 150 रुपए फी लीटर का पेट्रोल और डीजल महंगा लगता था, उनको आज 250 रुपए से जायद पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी कोई नदामत नहीं हो रही। जो पीडीएम डॉलर की कदर को 170 रुपए होने पर आसमान सर पर उठा रही थी, वो आज 270 होने पर भी सत्तू पीकर सो रही है। सितम बलाए सितम के आज एक और मिनी बजट लाकर आवाम की रही सही कमर भी तोड़ दी है कि कहीं कोई आवाज ही ना निकाल ले, कहीं कोई बात ही ना कर ले। गरीब दुहाई दे रहे हैं, लेकिन हुक्मरान अपनी कैबिनेट बढ़ाने पर लगे हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दिन रात इस कोशिश में मसरूफ हैं कि कब उनकी कैबिनेट की सेंचुरी पूरी होती है। आज IMF की आंखों में आंखें डालकर मुज़ाकरात के बाद की बात करने वाले वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कौमी असम्बली में मिनी बजट का ऐसा बम फोड़ा कि अवाम की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब अवाम से आंखें कौन मिलाएगा, ये सवाल है जो PDM को जरूर करना चाहिए। इसहाक डार ने आज मिनी बजट के मौके पर कहा क्या, जरा देखिए। हुकूमत ने अमीर तबके पर इजाफी टैक्स लगाने की हिकमत अमली के तहत अब लग्जरी आइटम पर GST की शरह को 17% से बढ़ाकर उस पर 25% बुलंद सतह पर ले जाने का फैसला किया है। शादी ब्याह की पुरतईश वेडिंग हॉल में मुनक्कदा तकरीबात पर बिलों पर 10% की शरह से विद होल्डिंग एडजस्टेबल एडवांस इनकम टैक्स नाफिज किया जाएगा। सिगरेट, एरेटेड और शुगरी ड्रिंक्स हैं, इनके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफा तजवीज किया जा रहा है। सीमेंट पर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी 1.5 रुपए फी किलोग्राम थी, उसको बढ़ाकर 2 रुपए फी किलोग्राम करने की तजवीज है। GST की शरह को 17% से बढ़ाकर 18% किया जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मौजूदा हुक्मरान नाअहल हैं। इसहाक डार ने सदर आरिफ अलवी से ऑर्डिनेंस लाने की दरख्वास्त की, लेकिन सदर ने उनकी बात नहीं मानी। लेट्स वॉच हिम। ना तो इन्होंने कोई तैयारी की, नाहली इनकी ये है कि इन्होंने गलत फैसले कर करके मुल्क को आज यहां पहुंचा दिया है। इस तरह का बजट लाना पड़ा है। कोशिश कर रहे थे कि आरिफ अलवी के ऊपर सारा बोझ डाले, पार्लियामेंट में भी नहीं चाहते थे कि डिबेट हो इसके ऊपर। उससे कहते थे ऑर्डिनेंस साइन करो ताकि ये बच जाए कि पार्लियामेंट में इनके अपने लोग क्या है, आमदनी है वो तो सुकड़ती जा रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये तो कर्जे ही लिए ना IMF से। और हम ये उम्मीद रख रहे हैं कि और भी मल्टीनेशनल्स कर्जे देंगी। वो तो कर्जे हैं, ये हल तो नहीं है कि ये कैंसर का इलाज डिसिप्लिन से हो रहा है। जबकि आज की हुकूमत जब ऑपोजिशन में थी तो वो क्या कहा करते थे, ये भी देख लीजिए। टैक्सेस का तूफान नहीं तो टैक्सेस का सुनामी इस मिनी बजट में लेकर आ रहे हो। हर चीज पे टैक्स लगा दिया है। ये किस किस्म का दुश्मनी है जनाब स्पीकर? हमने अवाम दुश्मनी देखा है, हमने गरीब दुश्मनी देखा है, ये तो मुल्क दुश्मनी है। ये तबाहकुन बजट और पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी बेचने वाला स्टेट बैंक का जो बिल है वो पास ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की आजादी को सल्ब कर लिया है। ये किस तरह हो सकता है कि इस मिनी बजट जो कि सरासर हमारे पांव भेड़ियों में जकड़े जाएंगे, एक हाथ में आप कशकोल ले और दूसरे हाथ में आपका एटमी ताकत हो, ये कभी हो सकता है? या आप कशकोल रखेंगे या खुदा न खास्ता आप अपनी कुव्वत है उसको कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। The population of donkeys has increased drastically. 100,000 इजाफा हुआ है गधों का तादाद में और वो 5.6 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। तो गोरे तो उतने ही हैं, मतलब नया पाकिस्तान में तो गधों के तादाद में इजाफा हुआ है। जनाब स्पीकर, आपको मुबारक हो। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। Yes, Ahmed Sheikh साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आज जो सूरत हाल है इस वक्त ओवरऑल इकॉनमी की, इन पर्टिकुलर एक आम आदमी की, आपके ख्याल से PDM जो गवर्नमेंट में आई कुछ अचीव किया उन्होंने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत ये है कि 10 महीने हो गए इस हुकूमत को आए हुए। मैं नहीं समझता कि कुछ अचीव हुआ हो, लेकिन उसकी वजूहात क्या हैं इसको डिबेट करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन आप कन्फेस कर रहे हैं कि जो करने आए थे, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। हमारे यहाँ इस वक्त जो इकानमी की सूरत हाल है वो मैंने अपनी मुझे 57 ईयर हो गए बिजनेस में, मैंने कभी ऐसी तसव्वुर भी नहीं किया था। जो सूरत हाल है बहुत बुरी हालत है। और मैंने तो आज से 12 मई को हमारी हुकूमत आने के बाद ये कहा था, उसी वक्त 1 महीने हुआ था हमारी हुकूमत को, कि मैंने कहा हमारी इकानमी जो है वो वेंटिलेटर पे है। और ये कहते हैं कि वो मरीज़ जो वेंटिलेटर पे है उसकी शादी यानी इलेक्शन की डेटें फिक्स करो।
نہیں ہو سکتا جب تک آپ علاج کریں. یہ ہوا کیا ہے کہ چارٹر آف اکانومی ہم کہتے رہے 5 سال. دیکھیے جو حقیقت ہے اس کو ایکنالج کرنا پڑے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عام آدمی اس وقت بڑی میزریبل پوزیشن میں ہے, اور لیکن اس کی وجوہات ہمیں دیکھنی پڑیں گی نا. ہم ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم لگاتے رہے. آپٹکس تو میٹر کرتے ہیں نا. اس وقت گورنمنٹ ماشاءاللہ سے کیبنٹ بڑھی جا رہی ہے, آپ بھی اب ماشاءاللہ سے یو ہیو آلسو ٹیکن یور پورٹ فولیو, کنگریچولیشن. ہم کوئی چیز لیکن نہیں, لوگوں پہ کیا تاثر جا رہا ہے کہ آپ میں لوگ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا, ایک چلتی حکومت کو گرایا, تو اچیو کیا کیا ایک عام آدمی نے؟ نہیں یہ غلط ہے کہ ہم نے چلتی گورنمنٹ کو ہٹایا. ان کے اپنے بندے ان سے ہٹ گئے. پہلی بات ٹھیک ہے نا, اس کو جو فیکچول ہے نا, اگر آپ فیکچول بات اگر ہم نے نہیں, اگر ان کے ہم نے کہا کیا اگر یعنی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے ووٹوں سے تو یہ تمہارا آئین کہتا ہے, تو لیگل کیا, اور وہ ان کے ممبر آج بھی بیٹھے ہیں. بھائی دیکھیے اگر آپ جیسے میں نے ایکنالج کیا کہ آج جو حالات ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہیں, لیکن یہ بات تو آپ کو ماننی پڑے گی نا کہ ہمارا PMLN کا یا پیپل پارٹی کا یا JUI کا ایک ممبر بھی اپوزیشن میں نہیں دوسری طرف گیا. ان کے 20-22 ممبر ہٹ گئے ان سے. وہ اپنے ممبروں کو کنٹرول نہیں کر سکے اور پھر وہ اپنے الائی کو بھی کنٹرول نہیں کر. اس میں ہمارا کیا رول ہے؟ ہم اپوزیشن تو چاہے گی کہ گورنمنٹ ہٹے, بہرحال وہ ہو گیا. اب یہ وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے وجوہات یہ ہیں کہ جب ہم آپس میں لڑ رہے ہیں, ٹرمائل کر رہے ہیں, چارٹر آف اکانومی کی بات بار بار ہم کہتے رہے. آپ کو پتہ ہے خود ہمارے میاں شہباز شریف صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب, میں نے اپنے ہر پروگرام میں ایک ہی بات کی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وینٹیلیٹر پہ جو اکانومی ہماری ہے, سارے ڈاکٹر مل کے, ڈاکٹروں کا ایک بورڈ بٹھائیں اور مل کے پہلے اپنے اسٹیٹ کو سنبھال لیں. باقی تو یہ ٹرمائل دیکھیں نا, کوئی باہر کا پیسہ یہاں نہیں آ رہا, کوئی ہماری ایکسپورٹ جو ہے, جو ڈالر کا صورتحال بنی, ہمارے پاس ریزرو نہیں رہ گئے. انہوں نے چھوڑے, یہ جب انہوں نے چھوڑا نا تو 10 ارب ڈالر تھے جب انہوں نے حکومت چھوڑی. اب وہ 3 ارب ڈالر سے بھی کم ہو گئے, 2.9 ہو گئے, کم ہو گئے. اور یہ حالت دیکھیے آئندہ بھی کوئی حکومت آئے گی جی اگر آپس میں ٹرمائل کرنا ہے. ادر ورڈز ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ PDM تو کچھ نہیں کر سکی 10 مہینے میں. یہ درست بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو حقیقت ہے اس کو اگر تسلیم نہیں کروں گا تو میں اکانومی کو جو فگرز ہیں نا, کتنے عرصے تک PDM چاہتی ہے کہ ہم یہیں پہ بیٹھے رہیں اور شاید ہم کچھ کر لیں؟ یہ دیکھیں نا, ہمارے پاس تو 6 مہینے کا ہی ہے جو ڈیٹ ہے نا, زیادہ سے زیادہ ہم اس ڈیٹ تک بیٹھ سکتے ہیں جو 13 اگست تک ہمارا جو ہے وہ ٹینیور ہے. اگر کوئی اور نو کانفیڈنس تو ہر وقت ہو سکتا ہے, وہ تو یا ہم خود چھوڑ دیں وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن 6 مہینے سے اوپر تو پیریڈ ہم نہیں گزار سکتے. ود ڈیو ریسپیکٹ سر, آپ بہت سینئر ہیں, بہت ادب کے ساتھ, جب آپ کا خود کنفیشن ہے کہ کچھ نہیں کر سکے, ٹائم بھی تھوڑا آگے, پھر آپ نے کیوں سوچا کہ میں کیبنٹ میں پورٹ فولیو لے لوں؟ کیا آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ آپ کے خیال سے اپنے تئیں آپ کچھ آفر کر سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال کیا. میں نے ابھی پورٹ فولیو لیا نہیں ہے. پورٹ فولیو تو آپ کو ملا نہیں ہے؟ نہیں, میرے پوچھے بغیر میرا یہ جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے, میں نے پرائم منسٹر صاحب کو گزارش کی ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور سمجھنا چاہتا ہوں. اگر تو میں دیکھیں مجھے کوئی کام دیا جائے, کیونکہ میری زندگی کا مشن ہی یہی ہے کہ چھوٹا موٹا کنٹریبیوٹ کروں. میں نے تو اپنے آپ کو ڈیووٹ کیا ہوا ہے. اگر کوئی پوزیشن مجھے کوئی کام کرنے کو ملتا ہے تو ضرور میں پورٹ فولیو ایکسیپٹ کروں گا, ادروائز میں پرائم منسٹر صاحب کو ریگریٹ کروں. میرے پوچھے بغیر انہوں نے نوٹیفیکیشن میں ان کو ملنا چاہ رہا ہوں. پرائم منسٹر صاحب لاہور تھے, ملے نہیں وہ ابھی تک لاہور تھے. پرائم منسٹر کل ہی آئے ہیں, اسلام آباد تو کل ہی آئے ہیں, کل صبح کراچی چلے گئے, پھر کیبنٹ کا اجلاس تھا, آج ہمارا یہ منی بجٹ تھا. جیسے ہی انہوں نے کہا میں جیسے ہی فارغ ہوتا ہوں 1-2 دن میں, تو انہوں نے آپ کو اسائن کر دیا ہے جو آپ کو پتہ ہے نہیں پتا. اور یہ یقین جانیے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کے شو کے توسط سے یہ کہہ رہا ہوں, اگر میرے ذمہ کوئی پرٹیکولر اسائنمنٹ نہیں ہوگا تو میں ان کو ریگریٹ کروں گا. میں آلریڈی اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کا چیئرمین ہوں اور میں وہاں پہ سمجھتا ہوں کمفرٹیبل. اگر آپ کو پورٹ فولیو, کیونکہ عابد صاحب اور شائستہ صاحبہ نے آلریڈی ریگریٹ کیا ہے. انہوں نے آلریڈی ریگریٹ کیا ہے, اور میں نے بھی پرائم منسٹر صاحب سے یہ کہا ہے کہ میں ملنا چاہ رہا ہوں آپ سے. اور اگر تو میرے ذمہ, کیونکہ میری تو زندگی کا مشن ہی یہی رہا, یہی کہا کہ میں کچھ کنٹریبیوٹ کروں. اگر مجھے موقع ملتا ہے کوئی ایسا چیز, لیکن اگر صرف ٹائٹل ہے تو میں اس میں ریکنسیڈر کروں گا کہ کیا. اوکے, یہ بریکنگ نیوز ہے آن آور پروگرام. آئی ول کم ٹو یو علی اوان صاحب. منی بجٹ تو آپ لوگ بھی کہتے تھے کہ ضرورت ہے, جو IMF کے پاس جانا پڑے گا, یہ تو خان صاحب ابھی بار بار کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. IMF نے جو لگا دی ہے شرائط, ظاہر ہے جب آپ اس پروگرام میں واپس جائیں گے تو آپ کو ان کو فالو کرنا ہے, تو پھر کتنا روم تھا اس گورنمنٹ کے پاس کہ آپ اس پہ تنقید کریں؟ دیکھیں یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں,
اور جو ڈیسیجنز آج سے 5 مہینے 6 مہینے پہلے لینے چاہیے تھے، وہ ڈیسیجن جب آپ لیٹ کرتے ہیں تو اکانومی آپ کے اوپر یا کسی جبر سے نہیں چل سکتی. اکنامکس کی جو مارکیٹ ہے اس کی اپنی ڈائمنشنز ہوتی ہیں. آپ اس کے اوپر ڈنڈا دے کے اس کو چینج نہیں کر سکتے، اس پہ جبر کر کے زبردستی فیصلے نہیں کرا سکتے. جب آپ کو کہہ رہا تھا، جو ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کیا تھا جو ستمبر 2022 تک تھا، اس کے اندر جو ان کی ساری کنڈیشنز تھی، ہم نے وہ 3 سال پروگرام کیا. اس میں 3-4 مہینے پہلے ہماری حکومت ختم ہو گئی. ہم ہر چیز ہم نے ان کے سامنے ٹیبل پہ بیٹھ کے ہر چیز نیگوشیٹ کی اور امپلیمنٹ کیا، جس کی وجہ سے پاکستان میں 12% مہنگائی ہوئی. اس کے اندر بڑا یہ تھا کہ آپ نے اوپن مارکیٹ اور جو انٹر بینک مارکیٹ ہے، آپ نے فری فلو دینا ہے ڈالر کو. آپ جب ڈالر کو آ کے روک لیں گے، ڈالر کو جو اس کی پرائس ہے اس کو مصنوعی طور سے آپ اس کو روکیں گے، تو یہی ہوگا. جب ڈالر انٹر بینک کے اندر 35 روپے کا فرق ہوا تو آپ کے جو ہمارے دور میں ریمیٹنسی 3.1 بلین ایک مہینے کی تھی، وہ گر کے 1.8 بلین ڈالر کے اوپر آ گئی. جب آپ ڈالر کو روکتے ہیں تو آپ کی ایکسپورٹس پہ اثر پڑتا ہے. آپ کی ایکسپورٹس گرنی شروع ہو گئی، آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بیٹھ گئی، آپ کی اسمال میڈیم انٹرپرائزز بیٹھ گئی. آپ نے کہا کہ میں کک مار دوں گا. میں جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا، ہمیں ڈیل کرنا آتا ہے. ساگڈار صاحب یہ کہتے ہیں، ہم نے 99 کے اندر بھی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کیا تھا، اور پاکستان کے پہلے فائنانس منسٹر ہیں جس کو آئی ایم ایف ورلڈ بینک نے اپنے فگر فجنگ کے اندر پینلائز کیا تھا. پاکستان نے اس کی پرائس پے کی تھی. بٹ ہم نہیں سیکھ رہے، ہم نہیں سمجھ رہے. جو فیصلے 5 مہینے بعد پہلے کرنے تھے، جب 5 مہینے بعد کریں گے تو یو ہیو ٹو پے دا کاسٹ. اب آپ اس کی کاسٹ پے کر رہے ہیں. خزانہ نے یہ کہا ہے کہ تحریک انصاف نے قرضوں میں 26 ارب ڈالرز کا اضافہ کیا تھا اور آپ ہی نے ملک کو تباہ کیا. اس پہ کمیشن بنایا جائے. لیٹ می ریمائنڈ یو، عمران خان صاحب نے بھی اعلان کیا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں لیے گئے قرضوں کی تحقیقات کروائیں گے. وہ نہیں ہوئی تحقیقات. سو آج یہ وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں، تو ایسے ہی ہوتا رہے گا. فریح دیکھو، بڑا آسان ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم برے چل رہے تھے نا، ہم نے اسٹیٹ بینک کو آٹونومی دی، ہم نے غلط کیا. ہم نے فیٹف کے اوپر لیجسلیشن کی جس کو انہوں نے ریجیکٹ کرا دیا، ہم نے غلط کیا. ہم نے آئی ایم ایف سے غلط ڈیل کی، ٹھیک ہے. تو ہمارا سال رہ گیا تھا نا. ہمارے ٹائم کے اوپر تو جب ہم نے حکومت چھوڑی تو ہمارے تو 12.5 ارب ڈالر کے ریزروز تھے. جب انہوں نے ہم سے حکومت لی، ہماری ایکسپورٹس 32.5 ارب ڈالر تھی جو یہ 25 ارب ڈالر پہ چھوڑ کے گئے تھے. ہماری ریمیٹنسز 13.5-14 ارب ڈالر سے بڑی جو یہ 18.5 ارب ڈالر پہ چھوڑ کے گئے تھے. ہم 32.5 ارب. ہم کورونا 2 سال بھگتا، ہم نے لوکسٹ بھگتا، ہم نے افغانستان سے ایویکویشن کرائی نیٹو فورسز کی پیسفلی. ہم نے فورن پالیسی کے میعاد پہ اسلاموفوبیا کا کیس لڑا. ہم نے گرین پاکستان کا کیس لگا. 100 بلین سونامی کا کیس. ہمیں ورلڈ لیڈر مانا گیا. ہم تو ہمارے آپ کے سامنے تھا پاکستان. ابھی آپ نے سنا کیسے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لوگ ہی چلے گئے تھے، آپ کے پاس نمبر نہیں تھے، تو پھر ظاہر ہے پھر ہمیں گورنمنٹ ملنی تھی. اچھا، وہ لوگ چلے گئے تھے، وہ کس بیس پہ گئے تھے؟ آپ نے ایم کیو ایم کو سنا ہوگا، آپ نے نور عالم صاحب کی بات سنائی ہوگی، آپ نے راجہ ریاض صاحب کی سنائی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے بہت مہنگائی کر دی ہے. ہمارے سارے الائز چھوڑ کے چلے گئے. آپ 12% کے اوپر مہنگائی لے گئے. تو وہ مہنگائی کی وجہ سے ہمیں چھوڑ کے گئے تھے. آج پاکستان کے اندر جو ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے 33% مہنگائی ہے اس آئی ایم ایف کے پلان سے پہلے. تو وہ ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں اس وقت؟ اگر مجھے بتائیے گا، پی ٹی ایم ہمیں چھوڑ کے گئی تھی کہ علی وزیر اندر ہے اور اس کے بہت برے حالات ہیں فاٹا ایریاز کے اندر، تو مجھے بتائیں کہ آج کون سے حالات ہیں؟ آج مجھے بتائیے گا ان کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ٹھیک، لیکن وہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں نا. تو پھر کن حالات کی دیکھیں، اصل آپ کو بھی پتا ہے اور مصطفیٰ نواز کھوکر بتا چکے ہوئے ہیں. سندھ ہاؤس کے اندر گڑ کس نے ڈالا تھا؟ اب مجھے یہ سائفر کس کی وجہ سے آیا تھا؟ کس نے وہاں لابنگ فرم ہائر کی تھی اور کہا تھا کہ عمران خان امریکہ کے خلاف ہے اور میں امریکہ کے ساتھ ہوں؟ جو پاکستان کے اندر جو نو مور اور ایبسولوٹلی ناٹ جو جس پہ غصہ تھا عمران خان کے اوپر، وہ آپ کے سامنے ہے. اگر ہم نیگوشیٹ کریں رشیا سے تو وہ برے ہیں، یہ رشیا سے نیگوشیٹ کریں تو اچھے ہیں. بہت سمپل سی ہے. یہ شہباز شبیر اور اسحاق ڈار نے جو شبانہ روز محنت کی ہے اس کا صلہ پاکستان کی عوام کو مل رہا ہے. اس این آر او جو 1100 ارب روپے ان کا معاف کیا گیا ہے اس کا پاکستان کی عوام کو صلہ مل رہا ہے. اور یہ جو امپورٹڈ رجیم لائی گئی ہے جنرل باجوہ صاحب، ان کا آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے. آپ بھگتے ہیں. اوکے، یہ ڈسکلیمر دے رہی ہوں میں آپ کے ان سینٹینسز کے ساتھ، کیونکہ آپ نے ڈائریکٹ الزام لگا دیا ہے. بٹ جو ایک آپ خود مان رہے ہیں، وہ میں نہیں کہہ رہا. وہ پھر ڈینائی بھی کر دیا انہوں نے. جاوید چودھری صاحب نے کالم لکھا، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، پھر ڈینائی کر دیا. آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جاوید چودھری صاحب نے وہ کہتے ہیں، جاوید چودھری آپ وہ کہتی ہیں، وہ اس چیز سے ڈینائی نہیں کیا انہوں نے کہ ہماری یہ ریڈنگ تھی،
ہماری یہ ریڈنگ تھی عمران خان پاکستان کے لیے خطرہ ہے، یہ ریڈنگ تو پاکستان کو لے کے بیٹھ گئی ہے. لیکن لیاقت علی خان کے خلاف ہماری ریڈنگ تھی، ختم ہو گیا. فاطمہ جناح یہ بھی تو ہوا ہے نا. I have to say that جو ہوا ہے. یہ کیا کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ Right. یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کا کوئی ڈینائل نہیں آیا. حامد میر کہہ رہا ہے، جاوید چودھری کہہ رہا ہے، آفتاب اقبال کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہی، اور ان کے کوئی ڈینائلز نہیں آئے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ میری ریڈنگ پاکستان کی ریڈنگ سے زیادہ بہتر، جب پاکستان کی اکانومی بالکل ٹھیک چل رہی ہے، پاکستان کی فورن پالیسی بالکل ٹھیک چل رہی ہے، بٹ ان کی ریڈنگ کی وجہ سے آپ ایک گورنمنٹ کو ٹاپل کر دیں اور مہنگائی اس کا لاجک بنائیں. آج مہنگائی 33% ہے، پھر تو سارے لوگ دوبارہ دوسری مجھے عامر ضیاء صاحب کو شامل کرنے دے گا اجازت دیں. ایک عامر صاحب، ایک تو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، نمبرز ہیں اکانومی کے. ایک اور مسئلہ بھی ہے جو پارلیمان میں آج ہم نے دیکھا. عوام کا ترجمان کون تھا؟ پہلے تو میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں عوام اس سے کیا سوچ رہی ہے، ذرا دیکھیے. جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، جو بحران ہے، ہمارے جو سیاسی ہیں ان کی وجہ سے یہ بحران ہو رہا ہے، نہیں تو کوئی ہمارے ملک میں کمی نہیں ہے. 70 سال سے جو ہے جو بھی آیا ہے وہ بھی غداری کے معاملے میں کوئی بیلانس کوئی نہیں آیا. ہم کیسے گزارا کریں؟ تنخواہیں بھی ہماری اتنی کم ہے، یہ حکومت اعلان کر لیتی ہے لیکن آگے اس پر عمل درآمد نہیں کراتے. یہ حکومت ہے، یہ ذمہ دار ہے کہ غریب کا جینا انہوں نے حرام کر کے رکھا ہوا ہے. یہ کہہ رہے تھے سیاسی کے غریب کوئی بھی نہیں رہے گا، وہ مر رہے ہیں بیچارے، ویسے بھی بھوک سے مر رہے ہیں نا. 1000 روپیہ کمائیں تو پہلے آٹا لیں، گھی مہنگا ہو گیا، ہر چیز ہی مہنگی ہو. عوام تو ذمہ دار نہیں ہو سکتی نا، یہ تو حکومت کو چاہیے کہ ہر چیز سستی کرے. منافع بھی کم ہو گیا، آگے جو گاہک آتا ہے وہ بھی بحث کرتا ہے. مہنگائی سے بہت تنگ ہو گئے ہم. اور عامر ضیاء صاحب، ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن کا رول جو تھا وہ نور عالم صاحب نے آج ادا کیا ہے. آپ کے خیال سے وہ ٹھیک اپوزیشن کا رول ادا کر دیا؟ انہوں نے عوام کے ترجمان تھے وہ وہاں پر. پریا مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ جو سیٹ ہوتے ہیں نا وہ بعض اوقات ایک پاکٹ یونین بناتے ہیں ہر فیکٹری کے اندر. پاکٹ یونین وہ ہوتی ہے کہ جو سیٹ کی منشا کے ساتھ کام کرتی ہے. آپ نے اکثر فلموں میں دیکھا ہوگا ولن کا تعلق ہمیشہ پاکٹ یونین سے ہوتا ہے. تو ہمارے ملک میں بدقسمتی سے پاکٹ اپوزیشن ہے، مطلب یہ کوئی جنمن اپوزیشن نہیں ہے، یہ ایک پاکٹ اپوزیشن ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی اپنی پارٹی سے ہٹ کر، اور سب کو پتا ہے کہ آگے چل کے وہ لائن میں قطار میں کھڑے ہوئے تھے کہ جی نون لیگ سے ووٹ ملے گا اور اس کے بدلے ہمیں کچھ نہ کچھ ملے گا. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، پچھلے دنوں میری مفتاح اسماعیل صاحب سے بڑی تفصیلی میں نے انٹرویو کیا، تو اس میں یہ سوال رکھو، پبلشڈ ہے، میں اس میں کوئی اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ میں مبالغہ آرائی کر رہا ہوں. میں کیا عمران خان کو ان کے خلاف جو لوگ تھے اس لیے تھے کہ مہنگائی زیادہ ہو گئی تھی؟ جن لوگوں نے ان کے خلاف ووٹ دی، ان کے اتحادیوں نے اس لیے دیے کہ جناب مہنگائی ہو گئی تھی؟ نہیں، اس وجہ کچھ اور تھی. تو میں یہیں پہ رک جاتا ہوں. وہ وجہ کیا تھی اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ایک بڑا ایک کنٹروورشل سی بات ہے کہ وجہ جو بھی تھی، جس نے بھی پی ڈی ایم کو اکسایا، اس کی ہمت بندھائی، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، آج لوگ براہ راست بھی اس کا نام لے رہے ہیں، بعض اشارے کنائیوں میں. ڈاٹس میں کہانی نظر آ رہی ہے، کچھ جو نقشے میں رنگ ہے وہ کچھ مختلف صحافی بھر رہے ہیں. ابھی کچھ علی اوان صاحب نے کہہ دیا، کچھ آپ نے کہہ دیا. میں عرض کر رہا ہوں نا آپ کو کہ بھئی مفتاح تو ان کی پارٹی کے ہیں نا، مفتاح اسماعیل آن ریکارڈ ہے. ان کا ہی سوال ہے کہ کیا لوگوں نے اس لیے ان کا ساتھ چھوڑا کہ مہنگائی ہو گئی تھی؟ نہیں، وہ بات نہیں تھی. اگر بات مہنگائی کی ہوتی تو آج آفیشل فگرز جنوری کے جو آئے ہیں وہ 27.6 ہیں غالباً، اور جو اب ایسٹیمیٹڈ ہے، جو حفیظ پاشا صاحب کا ایسٹیمیٹ ہے، وہ 35% ہے. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب جو اقدامات کریں گے اس سے 35 اور 45 کے درمیان ہوگا، اور خطرہ اس بات کا کہ ملک جو ہے وہ ہائپر انفلیشن کے سائیکل میں چلا جائے گا. کہ حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں تھا، نہ ہے. مفتاح صاحب نے جو بھی اقدامات کیے اس کو رد کر دیا. پہلے تو کرنے ہی نہیں دیے ان کو شروع میں. کس نے نہیں کرنے دیے؟ ڈار صاحب نے نہیں کرنے دیے. پھر ڈار صاحب نے آ کر 4-5 ماہ قیمتی ضائع کیے. وہ پتہ نہیں پاکستان سے انتقام لے رہے تھے، کیا کر رہے تھے، وہ کیوں کر رہے تھے؟ یہ کہ آپ نے جو ٹریجڈی آف ڈیلے کیا اس کی وجہ سے ملک گھٹنیوں پر آ گیا. ڈار صاحب کے اپنے معاملات تو ٹھیک ہو گئے، کچھ تو کیا. یہ لوگ اپنے ہی معاملات ٹھیک کرنے آئے تھے. دیکھیں قانون سازی جب سے آئی، یہ اسمبلی ایک کی ہے انہوں نے، وہ نیب لاز کو ڈائلیوٹ کر دیا، یہ واحد ہے. اور نیب کے لا فریا مجھ سے بہتر جانتی ہے کہ 99.9% پاکستانیوں کا، بلکہ 0.0001% پاکستانیوں کا مسئلہ نیب نہیں ہے. نیب چند خاندانوں کا مسئلہ، اس کے اوپر قانون سازی ہو گئی کیونکہ کرپشن کیسز سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا ان لوگوں نے. تو اس کے علاوہ انہوں نے جو بھی کیا اس لیے کیا کہ ان کے اپنے سیاسی فائدے ہوں. اور جناب اس میں ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا. بائی ڈیزائن کیا، بائی ڈیفالٹ کیا. مجھے تو بائی ڈیزائن لگتا ہے، اس لیے بائی ڈیزائن لگتا ہے کہ اتنے یہ چوچے نہیں ہیں، اتنے بچے نہیں ہیں کہ ان کو پتہ نہ ہو کہ ہمارے اقدامات کا اثر. جی آپ مجھے کوئک بریک پہ جانا پڑا ہے. پھر ہارون صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. رشید صاحب، میں کوئک بریک لے رہی ہوں. I'll be right back.
اینڈ ویلکم بیک. دوسری طرف ہم ایک بار پھر یہ گردان سنی کہ عمران خان صاحب گرفتار ہونے جا رہے ہیں. آج عمران خان کے خلاف بینکنگ کوڈ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں کیسز کی سماعت ہوئی. حسب معمول عمران خان کی طرف سے حاضری سے استثناء اور عبوری ضمانت کی درخواستیں جمع کروائی گئیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ دونوں عدالتوں کی طرف سے عمران خان کو خود پیش ہونے کا حکم دیا گیا اور بڑا اسٹرکٹ قسم کا ہمیں ڈیمینر بھی نظر آیا. بینکنگ کوڈ کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو اگلی سماعت پر پیش ہونے کا ریلیف دیا، لیکن انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کی عبوری ضمانت کی درخواست خارج کر دی ہے اور ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے. عدالت نے عمران خان کو رات 8 بجے آج طلب کیا تھا، لیکن عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ میڈیکل ریزن ہے. اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کو کل صبح 9 بجے تک پیش ہونے کی مہلت دے دی ہے. ہمیں دیکھا سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ ابھی کہیں سے ضمانت کا کور نہیں ہے اس حوالے سے، تو کیا خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ ہارون رشید صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. کیا ایک بار پھر یہ خدشہ ہے کہ خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ بس اگر کوئی خود کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس طرح کا فیصلہ کر سکتا ہے. جب ایک آدمی زخمی ہے اور اس حالت میں عدالت پہ تو ہم تبصرہ نہیں کرنا چاہیے نہیں. تو ایسی حالت میں جب ایک آدمی مظلوم ہے، اس پہ گولیاں چلی ہیں، اس کو گرفتار کیا جائے تو ہمدردی کی ایک لہر اور اٹھے گی. ابھی جو آخری سروے آئی بی نے کیا اس کے ووٹ اتنے زیادہ ہیں کہ میں جھجک رہا ہوں آپ کو بتاتے ہوئے. پاگل پانی ہوگا ایک. اب یہ اس کو روک تو سکتے نہیں، مار بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ تو ایک کوشش ہو گئی جس کسی نے بھی کی. اس کو کور اپ کر رہے ہیں، شریف کا بھی کور اپ کر رہے ہیں، اور وہ دن بدن اس کے ووٹوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اب یہ جو نور عالم صاحب تنقید کر رہے تھے، میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے. وہ انہیں میں احساس ہو رہا ہے کہ ہم مارے جائیں گے، ہمیں ووٹ تو کسی نے دینے نہیں ہے. ایک بغاوت کا سا عالم ہے، اس پر غور نہیں کرتے ہمارے دانشور کہ کمپیریزن اس طرح نہیں ہوتا. کمپیریزن میں ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اکتا بھی جاتے ہیں. بھائی 85 سے، ویسے 81 میں بنے تھے وزیر نواز شریف صاحب، 85 سے تو لوگ انہیں بھگت رہے ہیں نا. زرداری صاحب کو 88 سے بھگت رہے ہیں. تو اتنی دیر وہ جناب عمر فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ لوگ اکتا جاتے ہیں اور لوگ نہیں بدلتے، حکمرانوں کو بدلنا چاہیے. تو یہ اگر کریں گے تو اس میں کیا ہے، اس کے لیے ہمدردی بڑھ جائے گی. وہ سخت جان آدمی ہے تو جیل میں سے کیا بگڑ جائے گا. اس کو کھانا تو ظاہر ہے عدالت اجازت دے گی، اچھے کھانے کی، علاج کی بھی دے گی. میرا نہیں خیال یہ حماقت کریں گے، لیکن بہرحال پتہ کوئی نہیں ہوتا کس وقت کس پہ دیوان کی تاری ہو جائے، کس کی قسمت خراب ہو جائے. ہارون صاحب، آپ نے سنی ہوگی اس پہ جو تعویل دی جاتی ہے کہ جس وقت خان صاحب پہ حملہ ہوا تو کوئی ایسا خاطر خواہ پروٹیسٹ نظر نہیں آیا جس کی وجہ سے یہ گیج کیا گیا ہے یا یہ ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے کہ خان صاحب کی گرفتاری پر بھی کوئی زیادہ ری ایکشن نہیں آئے گا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے وہ روس میں بھی ہم یہ بحثیں پڑھی، آپ نے شاید پڑھی ہیں یا نہیں مجھے معلوم نہیں. وہ روس میں بھی بڑی بحث ہوتی تھی کہ یہ کچھ نہیں ہو سکتا اور آہنی گرفت ہے اور آئرن کرٹن ہے، اور یہ ہم اس وقت بھی کہتے تھے بھائی یہ ٹوٹ جائے گا. اسے ترکی کے بارے میں جو ہم کہتے تھے کہ وہاں اسلامسٹ آ جائیں گے تو لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے. عمران خان کا جب ہم کہتے تھے وزیر اعظم بنے گا، آپ کو پتہ ہی ہوگا کتنا ہمارا مذاق اڑایا گیا. اس طرح نہیں ہوتا، بڑی پکچر دیکھنی ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ ری ایکشن ضروری نہیں ایک شکل میں ظاہر ہو. ری ایکشن کی بہت سی شکلیں ہوتی ہیں. بعض اوقات لوگ اپنی زندگیاں خطرے میں نہیں ڈالتے، یا موسم خراب ہوتا ہے، یا وقتی طور پہ وہ سکتے میں آ جاتے ہیں اور سمجھ بھی نہیں آتی کیا کرنا چاہیے. ایک دن ووٹ ڈالے جائیں گے. جب ووٹ ڈالے جائیں گے تو 2/3 نہیں 80% سیٹیں جیت سکتا ہے. اب یہ سازش کریں گے، کوئی اپنے بندے گھسا دیں گے اس میں، جیسے پہلے کیا تھا. پہلے بھی تو یہی کیا تھا نا، 50 آدمی اپنے ڈال دیے تھے اس میں، اور لیکن ان 50 سے بھی 20-21 ہی چھوڑ کے گئے نا. تو یہ اب ایک چیز مقدر ہے تو اندازہ یہ کہ وہ غیب تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بندے تو نہیں جانتے. لیکن یہ ہے کہ ایک پاپولر لیڈر ان پاپولر نہیں ہوتا. ہمارے لوگ بڑے ریجڈ ہیں، ضدی ہیں، اپنی بات پہ پکے رہتے ہیں، اور وہ پھر جب وقت آتا ہے تو پھر فیصلہ کرتے ہیں. وہ قائد اعظم کے بارے میں بھی یہی کہا گیا تھا، بھٹو کے بارے میں بھی کہا گیا تھا، شیخ مجیب الرحمان کے بارے میں بھی کہا تھا یہ کر لیں گے وہ کر. طاقت سے کچھ چیزیں مینیج کی جا سکتی ہیں، کچھ نہیں کی جا سکتی. حکومت کی مینوپولیٹ کرنے کی صلاحیت بہت کم ہے. اگر ہو
तो इकोनॉमी में कुछ कर दिखाए ना। बाकी ये जितने लायक सियासतदान हैं आपने देख ही लिया, एक जलसा तो मरियम कर नहीं सकी है। एक शादी हाल में करती है, वहां भी खारदार तार लगाते हैं, इतने डरे हुए हैं। तो इमरान खान को बहरहाल हुकूमत में आना है, उसकी सपोर्ट बढ़ रही है, उसके साथ लोग शामिल हो रहे हैं और बंद टूट जाएगा। मीडिया पे पैसा बड़ा खर्च हो रहा है, इश्तार विश्तार दे रहे हैं, मतलब खुफिया नहीं एलानिया इश्तार विश्तार दे रहे हैं। राइट। और कोई मीडिया ग्रुपों वाले जो डिटरमेंट भी हैं उनके अपने इंटरेस्ट हैं, लेकिन कोई खल्क़ खुदा के सामने कौन ठहर सकता है? राइट। वो जो आवाज़ खल्क़ नक्कार खुदा है, ये कुदरत के फैसले हैं। माशी फोर्सेस, सोशल फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस, ये सब अपना रोल प्ले करती हैं। कवानीन कुदरत है, कोई कवानीन कुदरत को बदल सकता है? कुछ नहीं हो सकता। ये रुसवा होंगे बेचारे। राइट। हारून साहब ने तो तफसीलन बात की, लेकिन क्रिटिसाइज भी किया उन्होंने पीडीएम को कि अगर कुछ करना है गिरफ्तारी के अलावा भी कुछ करके दिखाएं। जी वो देखिए, हारून साहब ने अपना तबसरा किया है। मैंने तो आपसे पहले अर्ज़ किया ना कि जो कुछ किया है, असल में कोई भी हमारी हुकूमत, सबको तो मौका मिला है। ये 15 साल में कोई मार्शल लॉ तो नहीं आ गया ना। 4 साल ये पीटीआई रही, 5 साल पीपल पार्टी रही, 6 साल, अब ये 1 साल तकरीबन होने वाले मिला के हम 6 साल पीएमएलएन रही। ओवरऑल 15 साल पहले जो हालत थी आम आदमी की, आज हालत देख लीजिए ना, बिगड़ गई है। 4 साल इनको हुकूमत मिली, इन्होंने क्या रिजल्ट दिया? मैंने कहा ना, अभी रिसेंटली 2 साल पहले 450 अरब रुपए का 100, ये हारून साहब क्योंकि बड़े इंटेलेक्चुअल है, समझते हैं, मैं बात कर रहा हूँ कैटेगोरिकली, ये जवाब दे। 450 अरब रुपया 100 अमीर फैमिलीज को दे दिया गया फ्री। ये तो कहते हैं अमीर का पाकिस्तान हो रहा है, ये गरीब का पाकिस्तान हो रहा है। ये इमरान खान उसका नतीजा भी निकला, उसका नतीजा निकला कि उस तक पॉपुलैरिटी में नीचे जाई थी पीटीआई। वो जा रहे, लेकिन आप लोग नीचे जा रहे हैं, ये बात करें हारून साहब, क्या तब्दील हो गया मंजरनामा? वो तो देखिए ना, वो तो तब्दील होता रहेगा। वो तो जो रिजल्ट होगा पब्लिक का, जो इलेक्शन होंगे। अब देखिए ना, अभी तक वो कह रहे थे कि जो मरियम नवाज साहबा वो अदालतों को क्रिटिसाइज कर रही हैं, ये कह रहे थे। अभी मैंने आज ही सुना इमरान खान साहब, आज वो अदालतों में खुद अपीयर नहीं हो रहे। जो फैसला होना है अदालतों ने किया, हम क्या पकड़े हैं? जब मैं तो ये समझता हूँ कि अदालतें किसी भी दौर में सही फैसला करती है। हमारे इदारे हैं, हम अपने इदारों की इज्जत नहीं करेंगे। अब खुद ये बता दीजिए कि अमेरिका ने इनकी हुकूमत तब्दील की या जनरल बाजवा ने की, या अभी आप मुझे कह रही थी ये अहम सवाल है, ये बता देंगे, ये बता भी देंगे अली नवाज। पहले तो हम तो समझे कि अमेरिका ने रिजीम चेंज की है, अब पता लगा नहीं जी, वो तो जनरल बाजवा ने किया था। 10 महीने बाद इनको पता लगा। आज आप मुझे कह रही हैं पीडीएम ने तब्दील की। ये खुद तो कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने तो जब मुझे पता चला अमेरिका ने नहीं किया तो फिर मैंने समझा आपने किया है। तो मुझे लेकिन आप क्लैरिटी ले लेते हैं। बात तो ये है कि हमारी हुकूमतें जो है ना, कुल ओवरऑल हम रिजल्ट नहीं निकाल सके। राइट। 30 साल पहले मैं आपको बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। डॉक्टर महबूब हक साहब मेरे बहुत पर्सनल दोस्त थे, मरहूम, हमारे वजीर खजाना थे, और मनमोहन सिंह इंडिया के वजीर आजम थे। मनमोहन सिंह फोन करते थे डॉक्टर महबूब हक साहब को कि पाकिस्तान आगे जा रहा है, इंडिया नहीं बढ़ रहा, आप मुझे तरीका बताएं, ये फैक्चुअल पोजीशन बताएं। आज 4 गुना था उस वक्त 1990 में, 90 में इंडिया 4 गुना इकानमी थी, आज 12 गुना हो गया। वो हम मुसलसल इसको फोन करें सर, इसहाक डार साहब का मैंने खुद आज से 2-3 हफ्ते पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 3 हफ्ते पहले, कि डार साहब फैसले नहीं करे, फौरन जाए IMF। आप क्रिटिसाइज करते हैं उनको? जी आप करते हैं? बिल्कुल, मैं गलत मैं समझता हूँ। तो पहले छोड़ दें, अगर उनसे नहीं हो रहा किसी और आपको बना दें। नहीं, वो तो पार्टी के लीडर्स की मर्जी है किसको बना दें, वो मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन ये तो हमारा हक है ना। मैं कहता हूँ जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर आए ना, वो सिर्फ 35 सालों में 3 साल असेंबली के मेंबर आए, बाकी बाहर से आए। अभी इलेक्टेड लोगों को जो हम दिन 30 सालों से मेरी कोशिश थी कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। उनको आगे आपकी बात बिल्कुल ठीक है, असेंबली के मेंबर को कहीं नहीं बनाएंगे और बाहर से ही पॉलिसियां बनती रहेंगी। में जाना है वही जवाब है। आज जो IMF में जो हुआ या पहले इसमें होता रहा, देखिए ना, वही हफीज शेख, वही पीपल पार्टी, वही PTI, वही शौकत तरीन पीपल पार्टी PTI, और मिफ्ता इस्माइल हमारे किसी जगह इलेक्ट नहीं हुए, जो इलेक्शन लड़ा उन्होंने हार गए। तो वो लोगों को, जब तक आप इलेक्टेड लोगों को, जिन पे लोगों का कॉन्फिडेंस है, राइट। तो अगर मुझे इजाजत दें, क्योंकि फिर गिरफ्तारी की आवाजें आ रही हैं, अली नवाज अवान साहब, क्या लाहेअमल होगा आपकी पार्टी का अगर गिरफ्तारी होती है खान साहब की, अभी या कुछ अरसे के बाद? नहीं, मैं तो कह रहा हूं अगर इमरान खान की गिरफ्तारी से सेहत कार्ड दोबारा ओपन हो जाता है तो मैं कहता हूं कर लें। अगर इमरान खान की गिरफ्तारी से जो 124% गैस बढ़ाई है आज, अगर वो वापस हो जाती तो बिल्कुल कर लें।
اگر جو 100 روپیہ پیٹرول بڑھایا ہے اور آج سنا ہے کہ 32 روپے اور بڑھائیں گے کیونکہ جی ایس ٹی 17 سے 18% پہ لے کے جا رہے ہیں، تو بالکل عمران خان کو گرفتار کر لیں. ڈالر جو 100 روپیہ اوپر چلا گیا ہے اور یہ کہتے تھے ہم 200 سے نیچے لے کے آئیں گے، اور عمران خان کو گرفتار کر کے وہ 200 سے نیچے آ جائے گا تو بالکل کر لیں. اور اگر یونٹ پرائس جو آج 32 روپے پر یونٹ ہوگی ادر دین ٹیکسز، اگر وہ کم ہو جاتی ہے اور دوبارہ 16 روپے کے اوپر آ جاتی ہے اور عمران خان کو گرفتار کرنے سے یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو بالکل کریں. لیکن اگر اور آج 850 روپے کا پیاز تو نہ گرفتاری کا خدشہ ہوتا نا، کیا طبیعت زیادہ خراب ہے؟ یہ بڑی افسوسناک بات کی آپ نے. فریا، I don't expect this thing from you. Just tell me، جس بندے کو 3 سے زائد گولیاں لگی ہوئی ہیں وہ سپورٹ پہ چلتا ہے، اس پاکستان کے اندر آپ کی فرٹرنیٹی کا ناظم جوکیو قتل ہوتا ہے، اس کا الزام آتا ہے جام عبد الکریم MNA، اور اس نے آ کے ووٹ دینا ہوتا ہے رجیم چینج اس کے اندر. اس کو پروٹیکٹیو بیل ملتی ہے دبئی سے اس کو آنے کے 8 دن کی، تاکہ وہ آگے یہاں ووٹ دے سکے. عمران خان تو کہیں بھی نہیں بھاگ رہا، عمران خان تو یہی ہے. کیس کیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جب نااہل کیا عمران خان صاحب کو، ادھر باہر لوگوں نے احتجاج کیا، اس کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ عمران خان کے اوپر کاٹ دیا گیا. عمران خان کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس ہے کہ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ میری انگلینڈ تو کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے، اور کہا تھا کہ کوئی ثبوت لے کے آؤ تو پتہ چلے گا. عمران خان کا نام پاناما کے اندر آیا ہے، عمران خان کو کنوکٹڈ قرار دیا پاکستان کی عدالتوں نے، احتساب کورٹ نے. کیا کیا عمران خان نے؟ عمران خان کا صرف اور صرف ایک قصور ہے کہ وہ غریب کا سوچتا ہے. یہ 450 ارب فریا آپ کو اس پہ شو کرنا چاہیے. آپ ایک عام آدمی پاکستان میں جس کے 10 لاکھ روپے انشورنس ملتی تھی غریب کو، 450 ارب روپیہ وہ روک لیا، پنجاب کے اندر سے سہولت کارڈ ختم کر دیا. کون بتائیں؟ اس پاکستان 87 رکنی کابینہ بیٹھی ہوئی ہے اس پاکستان کے اندر. بلاول بھٹو 1.25 ارب روپے کے بیرونی دورے کر چکے ہوئے ہیں. پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، بے روزگاری پھیل چکی ہوئی ہے. آج فچ نے آپ کو CCC- قرار دے دیا ہوا ہے، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ آپ کو مائنس قرار دے چکا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں، اگر عمران خان کو گرفتار کرنے سے آٹا 160 سے دوبارہ 60 روپے پہ آ سکتا ہے تو کر لو یار گرفتار. آپ کرنا کیا چاہتے ہو؟ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ دیٹس این امپورٹنٹ کوسچن. لیکن ہم ایک نظر بھی ڈال لیتے ہیں سلائیڈز پہ. آپ دیکھ سکیں گے اسکرین کے اوپر کہ کیا کیا معاملات ہیں جہاں پہ خان صاحب کو اس وقت جواب دہ ہونا پڑ رہا ہے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کو گولیاں لگی. میڈیکل فٹنس کے حوالے سے وہ خود کہہ رہے ہیں، ان کے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں وہ فٹ نہیں ہے. لیکن جو پروسیجر ہے، ہم ایک قانون دان سے پوچھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ یہ ہے کہ کوئی گورنمنٹ کے جو پراپر ایک میڈیکل بورڈ ہو یا ڈائریکٹرز ہو یا جو کہ ہاسپٹل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، وہ اگر لکھ کے دیں گے پھر ان کو ایگزمپشن مل سکتی ہے. عامر ضیاء صاحب، ممنوعہ فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف کے خلاف الیکشن کمیشن میں شو کاز نوٹس کی کارروائی جاری ہے. ممنوعہ فنڈنگ کیس میں فیصلے کے بعد معاملہ فارن ایکسچینج ایکٹ کے تحت بینکنگ کورٹ کو بھیج دیا گیا. بینکنگ کورٹ نے عدم حاضری پر عمران خان کو ہر حال میں پیش ہونے کا حکم دیا. توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو نااہل کیا گیا. عمران خان کی اپیل لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے سامنے زیر سماعت ہے. توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے خلاف کرمنل کارروائی کا حکم دیا گیا جو کہ اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں زیر سماعت ہے. الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی نااہلی کے بعد پارٹی چیئرمین کے عہدے سے ہٹانے پر کارروائی کا آغاز کیا، لیکن 13 دسمبر کو اس معاملے پر فیصلہ محفوظ کیا. توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی نااہلی کے خلاف تحریک انصاف کے رہنماؤں نے الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کیا، جس پر دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں کیس زیر سماعت تھا. توہین الیکشن کمیشن کیس، عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کے خلاف کیس الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے خلاف مبینہ بیٹی چھپانے کا کیس زیر سماعت ہے. اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے. خاتون جج کو دھمکی دینے کا کیس اسلام آباد کی مقامی عدالت میں ہے. اس کیس سے دہشت گردی کی دفعات ختم کر دی گئی تھی. عمران خان کے خلاف لیک آڈیو ٹیپ میں امریکی سازش کا بیانیہ بنانے پر تحقیقات ہو رہی ہیں. عامر ضیاء صاحب، یہ ہے صورتحال فارمر پرائم منسٹر کی. کتنی مشکل میں ہے وہ؟ مشکل میں تو سب پاکستان ہے. عمران خان کی اتنی بڑی مشکلات نہیں ہے جتنی بڑی پاکستان کی مشکلات ہیں. ہم پورا زور بیان جو ہے حکومت جو ہے وہ صرف عمران خان پہ کر رہی ہے. تو یا تو دو ہی اس کے اسباب ہو سکتے ہیں اور دونوں وجوہات ہیں میں سمجھتا ہوں. ایک تو انتقامی کارروائی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ جو ہے اصل مسائل سے ہٹ کر عمران خان پہ چلی جائے. اس لیے وہ پورا ایک دیکھیں ان کیسز کی نوعیت دیکھیں جو آپ نے بیان فرمائے ہیں، اس کے مقابلے میں جو کیسز پی ڈی ایم کے رہنماؤں پہ تھے ان کا تقابل کر لیں. آپ اس کا تقابل کر لیں کہ جناب کس کے اوپر کتنی رقم کا وہ تھا، بے ایمانی کا وہ تھا مقدمہ تھا، اور عمران پہ کتنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی کیس نہیں ہے، یہ پورا کا پورا انتقامی کارروائی ہو رہی ہے اور دنیا کو نظر آ رہا ہے اور پورے پاکستان کو نظر آ رہا ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے عدالتی نظام میں بڑی کمزوریاں ہوں گی، پروسیکیوشن ہوں گی، لیکن واقعی
ان کو سزا ہوتی ہوئی مجھے کسی میں بھی نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اوپن اینڈ شٹ کیسز سے ہمارے جو ہے ملزمان نکل گئے ڈھول بجاتے ہوئے اور وکٹری کے سائن دکھاتے ہوئے، قاتل چھوٹ جاتے ہیں ہمارے یہاں مطلب ہے آپ دیکھیں کہ وہ ابھی ناظم جوکیو کیس کا حوالہ دے رہے تھے، کیا ہوا؟ تو جب اس طرح کے مطلب کہتے ہیں ریڈ جو کرائم ہوتا ہے قتل و غارت گری کو اس میں آپ سزا نہیں دے سکتے. تو عمران پہ جو یہ مبینہ کیسز بنائے ہوئے ہیں، جس طرح کے کیسز ہیں، بھونڈے کیسز ہیں، اس سے میں نہیں سمجھتا کہ عمران پہ کوئی مشکل ہے. اصل مشکل میں پاکستان ہے اور پاکستان کے عوام ہیں. اصل مشکل میں یہ حکومت ہے کہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں، اس کو پتہ نہیں کہ ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا. ایک میں بات کہوں گا، دیکھیں اصل مسئلہ جو ہے اس وقت نون لیگ کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی مزے لے رہی ہے. نون لیگ کا مسئلہ یہ کہ خاندان سے باہر ان کو دکھائی نہیں دیتا. ان کو اپنا سمدھی ہی چاہیے نواز شریف صاحب کو، جو کہ وزارت خزانہ چلائے. وہ سمدھی کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ کا ناکام ترین وزیر خزانہ ہے. اس مرتبہ نہیں، لاسٹ ٹائم بھی ایسے ہی تھا. ہمیشہ اس کا جو سیشن ہے، جب اس سے پہلے تھے وہ نواز شریف صاحب کے دور میں، تو ہماری جو ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ریشو تھا وہ 13% سے گھٹ کے 8.5% پر آیا تھا. کون لایا تھا؟ یہ لے کر آئے تھے، کیونکہ انہوں نے روپی کو 105 روپے پر ڈالر کے اگینسٹ پیک کیا ہوا تھا. اس مرتبہ بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے فجنگ کے حوالے سے مشہور ہیں، اس حوالے سے مشہور ہیں کہ ریفارم نہیں ہونے دیتے. اینٹی ریفارم فائنانس منسٹر ہے. ہم وہ علاج کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت پاکستان کا. غور کیجئے کہ جس کے اندر جو ہے صرف ٹیکس ان پہ لگے گا، غریبوں پہ، متوسط طبقے کے افراد پہ ان کو پینلٹی دینی ہے. جی مجھے اگر اجازت ہے مجھے کوئک بریک پہ جانا ہے، اینڈ ویل بی بیک رائٹ آفٹر دی بریک. اینڈ ویلکم بیک. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن پر دن گزر رہے ہیں، لیکن صوبائی اسمبلی تحلیل ہونے کے باوجود الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ دینے سے گریز کر رہا ہے. سر آپ تو کانسٹیچوئنسی کو، پالیٹکس کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور آپ کھل کر بات کریں، یہ کوئی ٹھیک طریقہ کار ہے جو ہو رہا ہے کہ الیکشن ڈیلے کرا دے؟ یہ فیصلہ ہائی کورٹ نے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں جو فیصلہ ہوا ہے اس پہ عمل ہوگا. دیکھیے میں تو ہر انسٹیٹیوشن کو بڑا مقدم سمجھتا ہوں. یہ نہیں کہ ہمارے خلاف فیصلہ ہو جائے تو میں کہوں وہ برا ہے. 12 بجے عدالتیں کھل جائیں تو سپریم کورٹ کو بھی کرٹیسائز کر دیں. اگر الیکشن کمیشن ہمارے خلاف کہے تو ہم کہتے ہیں کہیں الیکشن کمیشن غلط ہے. میں تو ہر ادارے کو مانتا ہوں. میں الیکشنز ہونے چاہیے. دیکھیے نہیں، جو قانونی طور پہ کارروائی ہوگی، قانونی تو رائٹ ہے نا. اگر اس میں کوئی لکونہ ہے تو وہ ہماری پارٹی کا رائٹ ہے کہ وہ اس پہ پرسو کرے. لیکن جو فیصلہ ہوگا، جو ادارے فیصلہ کریں گے وہ ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں کریں گے تو ہم پھر عملداری نہیں. ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ قانون کی عملداری کریں، ایک طرف وہ ساری اسمبلیاں ختم کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ رات 12 بجے 11 بجے پوری اسمبلیاں توڑ دی. وہ اس وقت قانون یاد نہیں آیا جب یہ نو کانفیڈنس ہو رہا تھا. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ الیکشنز کو ڈیلے کر دیا جائے. میں کب کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ادارے فیصلہ میں نے نہیں کرنا. فیصلہ جب وہ ادارے بنے ہوئے ہیں وہ فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا یا عدالتیں کریں گی، وہ فیصلہ مقدم ہے. رائٹ، ٹھیک ہے جی، فیصلہ مقدم ہے. علی نواز عوان صاحب، لگ تو ابھی تک یہی رہا ہے کہ آپ کو الیکشنز نہیں ملنے جا رہے. سو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا؟ نہیں، الیکشنز تو ہوں گے. یہ جتنا مرضی بھاگ جائیں، یہ اپنی پارٹی لائن بھی چھوڑ دیتے ہیں. مسلم نون کے جو بھی ریپرزینٹیٹیو آتے ہیں بیچارے، ابھی گورنر کے پی نے کیا ان کو کریڈٹ دیں، وہ کھل کے بات کر رہے ہیں. کریڈٹ تو دیں سر، ایسے پی ایم ہیں. اس وقت وہ آپ دیکھیں، وہ ڈھکی چھپے الفاظ میں کرٹیسائز ضرور کرتے ہیں. سنتے جائیں، ڈبے چکے الفاظ میں کرٹیسائز کرتے پر بولتے نہیں ہیں. ان کی جو اصل جو لائن تھی وہ کے پی گورنر نے دی تھی. اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں بتا دیتا ہوں کہ الیکشن کا فیصلہ الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ مل کے کریں گے. کیا کہنا ہے ان لوگوں نے؟ دیکھیں پاکستان کی جو اسمبلی کے جو کانسٹیٹیوشن ہے، آپ اسے پھینکنا چاہتے ہیں، دور کرنا چاہتے ہیں، جوتے کی نوک پہ رکھنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں. اگر الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ اگر ایک پیج پہ ہیں تو آپ کیوں جیلس ہو رہے ہیں؟ کبھی آپ بھی تھے ایک ہی پیج. ٹھیک بات ہے، بالکل جیلس نہیں ہونا چاہیے ہمیں. ماشاءاللہ اگر وہ اچھے کام کر رہے ہیں تو ہمیں خوشی ہوگی. اگر پاکستان اس وقت اچھے حالات میں، پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، ہم بالکل اس کو اپریشیٹ کریں گے. اب دیکھیں نا، ضیاء الحق 90 دن کے لیے آیا تھا، 11 سال رہا ہے. اس نے بھی کانسٹیٹیوشن ماشاءاللہ جوتے کی نوک پہ رکھا تھا. یہ جو ہم نے بات کی نا، یہ تکلیف دہ بات ہے. یا آئین چلے گا یا میں کہہ رہا ہوں یا پاکستان میں آئین چلے گا، جمہوریت چلے گی. آپ کہہ دیں نا کہ ہم جمہوریت نہیں مانتے، ماشاءاللہ لگا دیں نا.
अल्लाह ना चले करे। सब चीज सामने ओके, मुझे क्योंकि रैप अप करना है लास्ट ये तो नहीं है। अब अगर आइन ये कहता है फरिया कि आपने 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने, तो आप कराएं इलेक्शन, भाग क्यों रहे हैं इलेक्शन से? अगर आप नहीं कराएंगे, आइन को एक साइड पे कर देंगे, तो फिर आप कहते हैं हम मार्शल के अंदर रह रहे हैं। आमिर साहब, ये तकलीफदेह बात ये है जो अभी अली साहब ने भी पॉइंट आउट की है कि 90 दिन में इलेक्शन या इलेक्शन को फिर 90 दिन कह के आगे ले जाना, ये तल्ख यादें हैं पाकिस्तान की। इट्स अ डार्क चैप्टर इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। कोई भी डेमोक्रेट पसंद नहीं करेगा कि वो उसके साथ रेजोनेट हो, उसकी हिस्ट्री। सो उसके बावजूद आपको क्यों लग रहा है कि पीडीएम की तमाम जमातें ये बार अपने कंधों पे लेने के लिए तैयार हैं? दो वजूहात हैं। एक तो हमारे मुल्क में ज्यादातर जो डेमोक्रेट्स हैं ना, वो बनास्पति डेमोक्रेट्स हैं, सूडो डेमोक्रेट, ठीक है ना। तो वो बेचारे अगर होते तो खड़े होते हैं इन्हों जमहूरियत के साथ, तो क्योंकि जमहूरी विल की नफी करनी है इन्होंने, तो जाहिर है कि भागेंगे। दूसरी बात ये कि इन्हें पता है कि अगर इंतखाबात में जाएंगे, इनके पास पहली बात पीडीएम के पास कोई बयानिया नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है। क्या लेके जाएंगे? क्या इनके पास कोई विजन है पाकिस्तान के लिए? क्या किसको बनाकर पेश करेंगे अपना हीरो? क्या लोगों को ख्वाब दिखलाएंगे? इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास है वो जो इन्होंने बनाने की कोशिश की मरियम साहिबा ने कि जी सुनहरा दौर था 9 साल जब इनके वालिद जो थे इक़्तिदार में थे। अब अगर हम उसका पोस्टमार्टम करने बैठे हैं तो आपको इतना उससे घिन आएगी, इतना उसमें ताफुन उठेगा कि आपको यकीन नहीं आएगा कि नून लीग ने क्या किया, कि जिसको ये एरा ऑफ प्रोग्रेस कहते हैं। जनाब दुनिया में मतलब पहली जो हमारी मोटरवे बनी थी वो इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान बनी थी। हमारे यहाँ मतलब है आप दुनिया में हमेशा बनती हैं, पोर्ट के पास चीजें बनती है कि जहां से आप किसी मुल्क का ए पॉइंट का बी से राब्ता हो जाए। आप बीच में अपने शौक के लिए बना रहे हैं, आप उस तरह की डेवलपमेंट कर रहे हैं कि जिससे आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही है। आप सर्विसेज इंडस्ट्री को कि जिससे पैसे बाहर जाने, जैसे भी टिम नॉर्टन पे लाइन लगी हुई थी ना आपकी जो कैनेडियन है, उस तरह की बेमाना किस्म की आपने इन्वेस्टमेंट करवाई, आपने पीली टैक्सी में पैसे जाए किया, आपने फला में, तो वो पूरा इनका जो दौर था। फिर दूसरी बात ये कि इन्होंने हमेशा से, अब ठीक है दोबारा ये राइट साइड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट है, लेकिन आप ये देखें कि जब जब नवाज शरीफ साहब है, इनका कॉन्फ्लिक्ट, इनका कंट्रडिक्शन पाकिस्तान आर्मी से बना। क्यों बना? इसलिए एक जुमला कि ये पाकिस्तान को राजवाड़े की तरह चला रहे हैं, इनको कोई इंस्टीट्यूशन बर्दाश्त नहीं होता। ये पाकिस्तान आर्मी को पंजाब पुलिस बनाना चाहते थे। तो जब भी आप देखें आसिफ नवाज, मुझे रैप अप करना है आमिर साहब, आप कुछ इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं सर, क्योंकि आपकी पार्टी, आप एग्री कर रहे हैं? नहीं, मैं इस पे कैसे एग्री कर रहा हूँ? ये तो इल्जाम पे आमिर साहब तो इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। देखिए मैं कैसे एग्री कर सकता हूँ? देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि इदारे, देखिए कल फैसला हुआ, हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए, इन्होंने बड़ी खुशियां मनाई। आज फैसला हुआ इमरान खान साहब को हाई कोर्ट ने कहा कि मैं उनकी जमानत, मुझे बताइए वो ठीक था या ये ठीक था? ये एक जो इनके मतलब इलेक्शन कमीशन इनके खिलाफ फैसला करेगा तो ये इलेक्शन कमीशन गलत होगा। 12 बजे यदि सुप्रीम कोर्ट भी इनसे पूछ के खुले, सुप्रीम कोर्ट 12 बजे नहीं खुले, अगर सुप्रीम कोर्ट 12 बजे खुल जाए तो सुप्रीम कोर्ट गलत कर। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ये जो दो पैरेलल पाकिस्तान चल रहे हैं, टिम हॉर्टन वाज वन एग्जाम्पल। वैलेंटाइंस डे पे भी मैंने देखा कि जिस तरीके से एक खास तबका एक खास किस्म की शॉपिंग एरियाज में बेतहाशा पैसा लुटा रहा था, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग हैं जिनको इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना है। ये पैरेलल वर्ल्ड्स जब चलना शुरू हो जाती हैं जो कि एक दूसरे से उन्हें कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है, ये बहुत खतरनाक होता है किसी भी माशरे के लिए। अमीर गरीब हर जगह होता है, लेकिन पैरेलल वर्ल्ड्स नहीं होती जो कि हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।